व्यू 360 में क्या स्मार्ट कार्ड्स पाकिस्तान में बसे अफगान मुहाजिरीन की शिकायत और मुतालबात का जवाब साबित होंगे। सऊदी अरब में जारी डाकार कार रैली में शरीक पहली सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल टीम खवातीन के हुकूक से मुतालिक क्या पैगाम देना चाहती है। ये सब का सब खवातीन का ग्रुप है जिसमें मैकेनिक्स, टीम मैनेजर, राब्ताकार, पायलट, साथी पायलट सब खवातीन हैं। हमने सोचा कि ये बहुत उम्दा प्रोजेक्ट है जो जाहिर करेगा कि खवातीन क्या कुछ कर सकती हैं और किन मंसूबों की क़यादत कर सकती हैं। और गाय के गले की घंटी से मुतासिर होकर मौसीकार बनने वाली न्यूयॉर्क की एक मुनफरिद आर्टिस्ट से मुलाकात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अफगानिस्तान में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक मुल्क की इंतहाई ख़राब मुआशी सूरत हाल की वजह से हर अफगान ख़ानदान पर दबाव बढ़ रहा है। रेड क्रॉस के नुमाइंदे के मुताबिक सड़कों पर गदागरों की इतनी बड़ी तादाद उन्होंने इससे पहले नहीं देखी। लोग शदीद सर्दी में ख़ुद को गर्म रखने के लिए या तो अपने असासे बेच रहे हैं या अपना फर्नीचर जला रहे हैं। काबुल समेत अफगानिस्तान के कई इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बर्फ़बारी शुरू होते ही लोगों की मुसीबतें मज़ीद बढ़ गई हैं और वो अफ़गान शहरी जो ज़्यादा बुरे हालात में हैं, जो जंग और दूसरे ख़तरात की वजह से अपने घर बार छोड़कर मुल्क के अंदर ही दरबदर होने पर मजबूर हुए। रेड क्रॉस के मुताबिक एक बड़ा मसला मुल्क में कैश की कमी का भी है। अमेरिका ने मंगल को अफगानिस्तान के लिए 30 करोड़ से ज़ायद की नई इमदाद का ऐलान किया है। ये इमदादी पैकेज उस वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अपील में ख़बरदार किया गया कि मुल्क की निसफ आबादी को शदीद भूख का सामना है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नीलोफर मुगल से, जो इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। नीलोफर, इस नई इमदाद के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं? जी असद, बिल्कुल। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल की जो तर्जुमान है एमिली हॉर्न, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि आलमी तरक्की के जो अमेरिका का इदारा है USAID, उसकी जानिब से ये इमदाद बराह रास्त जो है फलाही इदारों को दी जाएगी और ये इमदादी रकम अफ़गानिस्तान में गुर्बत, बदहाली, पानी की किल्लत, कोविड की वबा, मुआशी बदहाली और इसके अलावा सख्त सर्दी से निमटने जैसे मसाइल पर जो है ख़र्च की जाएगी। लेकिन USAID ने अपने एक बयान में कहा है कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि ये इमदाद रसद और इमदादी कारकुनान जो हैं अफ़गानिस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुंच सके। इसके अलावा ये भी कि इमदादी कारकुनान ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए महफूज रसाई हो और वो आज़ादाना तौर पर वहाँ काम कर सके। अमेरिका अब तक तालिबान पर ये ज़ोर देता आया है कि वो इंसानी हमदर्दी की जो इमदाद है उसके लिए महफूज रास्ता जो है वो मुहैया करे। जी असद। तो नीलोफर, अमेरिका अब तक अफ़गानिस्तान के लिए कितनी इमदाद दे चुका है? कुछ ऐसे आदाद शुमार हैं हमारे पास? जी असद, हालिया इमदाद समेत अक्टूबर से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में अफ़गान पनाहगज़ीनों के लिए जो दी जाने वाली इमदाद है वो अमेरिका की जानिब से 78 करोड़ 20 लाख डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अमेरिका ने अब तक कोवैक्स जो प्रोग्राम है उसकी मद में जो है 10 लाख इजाफ़ी जो डोजेज़ हैं वो भी अफ़गानिस्तान को देने का इरादा किया है। तो इस तरह कुल डोजेज़ जो है, कुल जो कोविड की खुराकें हैं वो 43 लाख डोजेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि दिसंबर में बाइडेन इंतज़ामिया ने ये कहा कि वो जो है यानी जो फलाही इदारे हैं उनको दी जाने वाली इमदाद पर से कुछ पाबंदियाँ हटा रही है, जिससे वहाँ अफ़गानिस्तान में ये होगा कि असातिज़ा और ख़ास तौर पर तालीमी प्रोग्रामों के लिए ताउन हासिल हो सकेगा। अमेरिका अपने अलावा दीगर जो मुल्क हैं उन पर भी ये ज़ोर दे रहा है कि वो अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद फराहम करें। जी असद, बहुत शुक्रिया नीलोफर मुगल आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन और उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी करने का काम मुकम्मल कर लिया है। अप्रैल 2020 में शुरू होने वाला दस्तावेजी अमल पाकिस्तानी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन UNHCR के ताउन से मुकम्मल किया है, जिसके तहत 14 लाख अफ़गान मुहाजिरीन के कवायफ अपडेट किए गए हैं। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर अफ़गान पनाहगज़ीनों की हैसियत की तस्दीक के लिए ये पहली बड़ी कोशिश है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद अफ़गान मुहाजिरीन को स्मार्ट शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त मिलेगी और इंसानी इमदाद और दीगर फ़वाइद तक उनकी रसाई मुमकिन हो सकेगी। UNHCR के तर्जुमान कैसर खान आफरीदी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पाकिस्तान आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन के बारे में बात करेंगे और मुहाजिरीन के मसाइल किस हद तक हल हुए हैं स्मार्ट कार्ड्स मिलने से। इस पर बात करने के लिए हमें पेशावर यूनिवर्सिटी के एक अफ़गान तालिब इल्म
محمد اللہ بھی جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. محمد, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا مشکلات تھیں آپ کی یا آپ کے دوست احباب اور فیملی کی جو افغانستان سے پاکستان آ کر آباد ہوئے ہیں؟ شکریہ اسد. یہ مشکلات تو پہلے بہت ہے، کیونکہ جب کارڈز کی ایکسپائری ہو گئی تھی 31 دسمبر 2015 کو، اس کے بعد اس کو ایک آرڈیننس کی یا ایک آرڈر کے تحت اس کو ایکسٹینڈ کیے جا رہے تھے، لیکن وہ ایک پولیس کو یا جو ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی اس کی ایکسپائری تو کارڈ پہ دے کے جاتے تھے. تو اس سے ہمیں مسئلے یہ بہت سارے تھے کہ پولیس والے سے بھی ہمیں مسئلے تھے. جیسے اگر کہیں اور جگہ پہ، جیسے ہمیں بینک جانا ہو، بینک میں بھی ہمیں مسئلہ تھا کہ ایکسپائری یہ نہیں چلے گا. اگر تو جہاں پہ بھی تھے ہم، یہ ایکسپائری ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. کیسر, اگر آپ کو میں انکلوڈ کروں اسی ڈسکشن میں, UNHCR کی رپورٹ جو سامنے آئی اس کے مطابق ایسے افغان شہری جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد پاکستان آئے تھے وہ بہت برے حالات میں ہیں اور شاید زیادہ تر کو ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کی طرف سے اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو مستقبل کیا ہوگا ان کا؟ انہیں کسی دوسرے پڑوسی ملک بھیجا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ ایک 1.4 ملین جو افغان رہتے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو کیونکہ جو کیو آر کارڈ ہیں تو وہ ڈفرنٹ ہے. وہ کیو آر کارڈ جو ہے وہ نادرا میں ابھی اپڈیٹ کی اور انفورسمنٹ کا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیو آئے ہوئے جو نئے لوگ آئے ہیں اگست کے بعد، تو تقریباً 90,000 لوگ ہیں جو پاکستان میں آئے ہیں تقریباً ایک سال سے، جنوری سے لے کے اب تک، جنوری 2001 سے لے کے اب تک تقریباً کوئی 90,000 لوگ ہیں. تو ابھی جو ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ان کی اسکریننگ، بنیادی جو کام ہے یہ تو گورنمنٹ کا ہے کہ ان کی رجسٹریشن کریں، لیکن UNHCR بھی ساتھ ساتھ میں جو لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں ان کو جو ہے ہم ان کی اسکریننگ کر رہے ہیں، ان کے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں. اور جب یہ ان کا یہ جو ایک مرحلہ ہوتا ہے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ان کو یہاں پہ ہم اسائلم سیکر سرٹیفکیٹ تو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا ریسیٹلمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ فی الحال سسپینڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی رجسٹریشن ابھی چل رہی ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم نے اسائلم سیکر سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں یہاں پہ جن پہ وہ مختلف فیسلٹیز وہ اویل کر سکتے ہیں پاکستان. رائٹ, اسی پہ مجھے محمد اللہ سے بھی پوچھنے دیجیے. کیسے محمد اللہ, کیا اسمارٹ کارڈ بننے سے کوئی فرق آیا ہے؟ آپ کے مسائل میں کچھ کم ہوئے ہیں خاص طور سے تعلیمی اداروں میں داخلے کے حوالے سے؟ ہاں ایگزیکٹلی بہت فرق آیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایکسپائری ایشو تھی، تو اگر آپ نے کہیں ایڈمیشن کرنا تھا، بینک میں اکاؤنٹ بنانا تھا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہاں پہ ایکسپائری ایشو تھی. ابھی جو ایکسپائری اس کی رینیویشن ہو گئی ہے اور رینیوڈ ہو گئے، اور نئے جو ہے یہ اسمارٹ کارڈ جو ہے اس سے تھوڑے ویسے بھی لوگ عام طور پہ اس لیے بھی خوش ہیں کیونکہ یہ اسمارٹ ہے، تو لوگ اسمارٹ کے نام سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور ہاں اس میں بینک میں کچھ لوگوں نے اکاؤنٹس بھی بنا لیے ہیں، دوستوں نے جن کو میں جانتا ہوں. یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا، دوستوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ وہ ان کے اکاؤنٹس نہیں تھے، اکثر اسکالرشپ وغیرہ میں اس کو وہ کرنے چاہیے ضروری ہوتے تھے، یا کہیں باہر جانا ہو تھا تو اس میں بھی اکاؤنٹ کی ضرورت تھی. تو وہ انہوں نے مطلب وہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو چکا ہے. کیسر, پاکستان اس سے پہلے کافی بار کہہ چکا ہے کہ وہ مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. پاکستان میں رہنے والے مہاجرین کی جو تعداد ہے اقوام متحدہ کے رجسٹرڈ مہاجرین سے کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے, تو جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کی کیسے مدد کی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو ریفیوجی کہلاتے ہیں، جن کو ہم مہاجرین کہتے ہیں. وہ تقریباً 14 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، اور ابھی یہ جو ایکسرسائز جو کنکلوڈ ہوا ہے تقریباً کوئی 12.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے ویریفائی کیا ہے، نادرا نے ویریفائی کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے. تو 2 مہینوں میں ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنے لوگ. تو 14 لاکھ افغان مہاجرین ہو گئے، اور پھر 8 لاکھ 8.5 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈز ہیں. وہ مہاجرین نہیں ہے لیکن وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کو یہ افغان سٹیزن کارڈز دیے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے، جن کی تعداد حکومت کے اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً کوئی
4 سے 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو ابھی جو مس نیلوفر نے وہاں سے آپ کو ایک رپورٹ دی کل، ہمارا UNHCR اور اوچا نے ایک جوائنٹلی ایک کچھ پلانز اناؤنس کیے ہیں جس کے تحت جو ہے تقریباً کوئی $5 بلین جو ہے اس کی اپیل کی گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جو ہے 5.7 جو ملین لوگ ہیں ان کے لیے کوئی 600 سے زیادہ 623 ملین ڈالرز کی اپیل کی گئی 2022 کے لیے. تو یہ جو پیسے ہیں یہ جو جتنی بھی ہوسٹنگ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکمانستان ہے، تاجکستان ہے اور ازبکستان ہے، یہاں پہ جو افغان مہاجرین رہ رہے ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا مختلف شعبوں میں، اور ساتھ ساتھ میں ہوسٹ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جائے گا. کیونکہ پاکستان نے، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان نے پچھلی 40 سالوں میں افغان مہاجرین تو اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کی بھی جو بوجھ ہے وہ کم ہو، اور ہم نے جو اپیل تو ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ اس اپیل کو فنڈ کریں گے تاکہ ہم افغانستان کے اندر بھی کچھ جو 4 بلین جو ڈالر کی جو اماؤنٹ ہے وہ افغانستان میں اسپینڈ ہوگی مختلف شعبوں میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک کرائسس چل رہا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، سردیاں ہیں، بچے بے گھر ہیں، لوگ بے گھر ہیں، ملینز جو ہے وہ یہ چیز ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے گی آف کورس اقوام متحدہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی کہ کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. بہت شکریہ محمد اللہ آپ کا بھی، اور بہت شکریہ کیسر آفریدی آپ کا ہمیں اس حوالے سے جوائن کرنے کا اور ہم سے بات کرنے کا. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اور اب سمپلی امریکہ. آج فائزہ بخاری آپ کو ایک ایسے امریکی ادارے کے بارے میں بتائیں گی جہاں امریکہ کی آزادی سے بھی پہلے کی اہم دستاویزات محفوظ ہیں. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. گزشتہ سال 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت پر حملے کی تحقیقات ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی کر رہی ہے جسے جنوری 6 کمیٹی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سابق صدر ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ نیشنل آرکائیو کے محکمے کو اس واقعے کے حوالے سے ان کی گفتگو کا ریکارڈ اس کمیٹی کے حوالے کرنے سے روکا جائے. امریکہ کے تمام صدور کے ادوار میں ہونے والی کمیونیکیشن کا ریکارڈ نیشنل آرکائیوز میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. گو کہ یہ مقننہ کا حصہ ہوتا ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر اسے کانگریس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. قانون کے تحت ریکارڈ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہم وائٹ ہاؤس کی موجودہ اور سابقہ انتظامیہ اور ان کے مشیروں سے قریبی رابطے میں رہتے ہیں. صدارتی ریکارڈ ایکٹ کے تحت کسی بھی صدارتی انتظامیہ کے تحت بننے والے ریکارڈ اس انتظامیہ کے ختم ہونے پر ہمارے حوالے کر دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس صدارتی لائبریریز کا سسٹم موجود ہے. فی الحال 15 لائبریریز ہیں جو صدر ہوور سے شروع ہوتی ہیں، جو ملک بھر میں اور اکثر ان سے دور کے آبائی علاقوں میں ہوتی ہیں. میں واشنگٹن میں نیشنل آرکائیوز کی عمارت کے سامنے موجود ہوں، جس کے اندر عوام کی دلچسپی کے بہت سے مقامات موجود ہیں، جیسے نیشنل آرکائیوز میوزیم اور روٹنڈا فار دی چارٹرز آف فریڈم. یہاں موجود 3 اہم دستاویزات کو امریکی تاریخ کی بنیاد اور فلسفے کے حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی امریکی آئین، آزادی کا اعلامیہ اور حقوق کا بل. Accurate records are absolutely indispensable for the functioning of a democracy. جمہوریت چلانے کے لیے درست ریکارڈ ناگزیر ہیں. ہم مستقل وفاقی ریکارڈ کی حفاظت کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں، اور کچھ ان کی بھی جو ہم مختصر مدت کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ امریکی عوام کو مطلع کیا جا سکے کہ ان کی حکومت نے ان کے لیے کیا کیا، تاکہ وہ درست فیصلے کر سکیں اور اپنی قوم کی تاریخ کے بارے میں درست معلومات حاصل کر سکیں. جب بھی ممکن ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریکارڈز ڈیجیٹل شکل میں بھی دستیاب ہوں، لیکن ہمارے پاس 15 ارب سے زیادہ کاغذی ریکارڈز ہیں جو ابھی تک ڈیجیٹائز نہیں ہوئے ہیں. ان تک رسائی کے لیے لوگ ای میل کے ذریعے یا آن لائن درخواست کر سکتے ہیں، یا وہ ہمارے کسی ریسرچ سینٹر میں خود آ کر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتے ہیں.
تاہم بہت سی معلومات عوام کی دسترس سے دور رہتی ہیں۔ ان حساس نوعیت کی معلومات تک رسائی کے لیے مخصوص محکمے اور طریقہ کار موجود ہیں۔ There are a number of records which, for one reason or another, بہت سے ایسے ریکارڈ موجود ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی وجہ سے قومی سلامتی یا دیگر قوانین سے ہوتا ہے، وہ عوام کے لیے دستیاب نہیں ہوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بعض اوقات کئی دہائیوں کے بعد وہ دستاویز بالآخر عوام کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں۔ نیشنل ڈی کلاسیفیکیشن سینٹر اور انفارمیشن سیکیورٹی اوورسائٹ آرگنائزیشن قومی آرکائیوز محکمے کا حصہ ہیں، جو صدر کو مشورے دیتے ہیں اور ریکارڈز کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزے اور حساس معلومات کو ریڈیکٹ کرنے کے بعد انہیں ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں واشنگٹن میں تاریخی اہمیت کی اور بھی بہت سی عمارتیں موجود ہیں۔ سمپلی امریکہ کی آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ہم آپ کو دیگر کئی کے بارے میں بھی معلومات دیں گے، لیکن اگر آپ یہاں موجود کسی بھی عمارت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ اس سال پہلی بار ڈاکار ریلی میں خواتین پر مشتمل ایک ٹیم ریس میں حصہ لے رہی ہے۔ کچے راستوں پر گاڑیوں کی یہ ریس سعودی عرب میں منعقد ہو رہی ہے اور سعودی عرب کے خواتین کے حقوق سے متعلق ریکارڈ کی وجہ سے یہ پیش رفت انسانی حقوق کے بین الاقوامی علمبرداروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہی ہے۔ ڈاکار ریلی سعودی سرزمین پر منعقد ہونے والا سب سے اہم بین الاقوامی مقابلہ ہے۔ اس سال مکمل طور سے خواتین پر مشتمل ایک ٹیم دنیا کی اس سب سے قوت آزما کار ریلی میں برابری کا مطالبہ کر رہی ہے۔ It's a whole group of women. یہ سب کا سب خواتین کا گروپ ہے جس میں مکینکس، ٹیم مینیجر، رابطہ کار، پائلٹ، ساتھی پائلٹ سب خواتین ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ بہت عمدہ پروجیکٹ ہے جو ظاہر کرے گا کہ خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کن منصوبوں کی قیادت کر سکتی ہیں۔ Led by women. مرسا مارٹی ایک پائلٹ ہیں اور اس ٹیم کی لیڈر ہیں۔ وہ فضائی مقابلوں میں مردوں سے مقابلہ کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کمرشل ایئر لائنز کے جہاز بھی اڑائے ہیں اور انہوں نے رکاوٹیں اور ریکارڈ دونوں توڑے ہیں۔ Empowering women. خواتین کو بااختیار بنانا ایک بہترین پیغام ہے جو ہم نوجوان لڑکیوں کو دے سکتے ہیں۔ وہ ریس میں حصہ لینا چاہیں، جہاز اڑانا چاہیں، ڈاکٹر بننا چاہیں یا کاروبار چلانا چاہیں، وہ کر سکتی ہیں اور اس پروجیکٹ سے یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ سعودی عرب موٹر سپورٹس، فارمولا 1 گراں پری اور ڈاکار ریلی کے ذریعے اپنی وہ ساکھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈرائیورز لائسنس کے حق کے لیے لڑنے والی خواتین ایکٹیوسٹس کی گرفتاری سے متاثر ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس کا حق سن 2018 میں سعودی حکومت نے بالآخر خواتین کو دے دیا تھا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اعلیٰ ترین بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد سے چھپانے اور ان کے ذریعے اپنی ساکھ بہتر کرنے کو عام طور پر اسپورٹس واشنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب بہت سے معاملات میں اپنے بارے میں پائے جانے والے تاثر کو بہتر اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ یمن میں جنگ اور خشوگی کے قتل کے جاری معاملے کی مثال لیں، یا پھر وہ سرگرم کارکن جو بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے کے جرم میں گرفتار ہوئے، یا وہ خواتین جو اپنے حقوق یا ڈرائیونگ کا حق مانگنے پر گرفتار ہوئیں۔ آنے والے کھیلوں کے بڑے مقابلوں میں چین میں ہونے والے اولمپک گیمز اور قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ شامل ہے۔ ان دونوں ملکوں کو بھی ان مقابلوں کے انعقاد سے اپنے تاثر کو بہتر کرنے کی امید ہے، وہ تاثر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ریکارڈ سے تباہ ہوا ہے، اور مغربی ممالک اس پر سخت رد عمل دکھا رہے ہیں۔ کام کے لیے برے حالات اور تارکین وطن مزدوروں کے دیگر حقوق کی خلاف ورزیوں پر قطر کو انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پچھلے مہینے اعلان کیا کہ امریکہ بیجنگ میں ہونے والے سرمائی کھیلوں میں اپنا سرکاری وفد نہیں بھیجے گا، کیونکہ سنکیانگ میں انسانیت سوز جرائم اور قتل عام جاری ہے اور اس کے علاوہ دوسرے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے بھی ایسے ہی اقدامات کیے ہیں۔ الفونسو بیاٹو کے ساتھ نخبت مالک، وائس آف امریکہ۔ اطالوی اور فرانسیسی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم نے براعظم انٹارکٹیکا میں تقریباً 15 لاکھ سال پرانی برف کے نمونے تلاش کرنے اور ان کا مطالعہ کرنے کے لیے ڈرلنگ شروع کی ہے۔ اٹالین نیشنل ریسرچ کونسل کے انسٹیٹیوٹ آف پولر سائنسز کی ٹیم 130 میٹر کی گہرائی تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس کا ہدف 2700 میٹر کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ اس مشن کا مقصد برف کے ایسے نمونے تلاش کرنا ہے جن سے موسمیاتی تبدیلیوں کا اندازہ لگایا جا سکے اور ان کی مدد سے ماحولیاتی تبدیلی کے سدباب کے لیے حکمت عملی بنائی جا سکے۔ 7 سال کے اس مشن کے لیے یورپی کمیشن نے $1.25 کروڑ کی امداد فراہم کی ہے۔
Just behind me, at a couple of 100 meters, we have the site. میرے بالکل پیچھے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہمارے پاس وہ مقام ہے جہاں سن 2000 کے آغاز میں ایپ کا پروجیکٹ نے برف کے اس نمونے کو کھودا تھا جس نے گزشتہ 8 لاکھ سالوں کے دوران ہماری موسمیاتی تاریخ کا احاطہ کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ درجہ حرارت اور گرین ہاؤس گیسوں کا معاملہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے گرین ہاؤس گیسوں کی اتنی بلند سطح پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی جتنی پچھلے چند 100 سالوں میں ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ کام موسم کی موجودہ تبدیلی کو صحیح تناظر میں دیکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تقریباً 20 سال پہلے نتالیہ پاروز نیو یارک میں ایک کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئیں۔ صحتیابی کے بعد نتالیہ آسٹریلیا گئیں، جہاں انہوں نے گائے کے گلے میں بجتی گھنٹیاں دیکھیں، بلکہ یوں کہیں کہ سنی بھی، اور یہی سادہ نظارہ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لایا۔ کاؤبیل سے ترتیب دی جانے والی اس موسیقی کی کہانی آپ سنتے ہیں۔ Bells are magical to me. یہ گھنٹیاں سحر انگیز ہیں۔ ان کی شکل خواتین کے لباس کی مانند ہے۔ ان کے بارے میں میں نے جتنی تحقیق کی اتنا ہی ان کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اب میرے پاس تقریباً 700 گھنٹیاں ہیں۔ نتالیہ پاروز آری اور گھنٹیوں سے موسیقی ترتیب دینے والی نیو یارک کی ایک اسٹریٹ آرٹسٹ ہیں۔ وہ موسیقی کے متعدد ایوارڈز جیت چکی ہیں، لیکن سڑکوں پر فن کا مظاہرہ کرنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور اپنے گھنٹیوں کے ذخیرے کے بارے میں وہ ہمیشہ بڑی خوشی کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ Elephant bell, bicycle bells. ہاتھی کے گلے کی گھنٹی، سائیکل کی گھنٹی، یہ پوری کہانی آسٹریا میں سیاحتی دکانوں سے جمع کی جانے والی انہی گھنٹیوں سے شروع ہوئی تھی۔ نتالیہ ایک ڈانسر تھیں۔ انہوں نے مارتھا گریہم ڈانس کمپنی میں داخلہ لیا اور انہیں یقین تھا کہ ان کا مستقبل رقص سے ہی وابستہ ہوگا، لیکن پلک جھپکتے ہی جیسے سب کچھ بدل گیا۔ ایک روز ڈانس کی مشق کے بعد گھر جاتے ہوئے وہ ایک کار سے ٹکرا گئیں اور بری طرح زخمی ہوئیں۔ اس حادثے نے انہیں جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے متاثر کیا۔ ایک پیشہ ور رقاصہ بننے کا خواب غیر حقیقی محسوس ہونے لگا۔ نتالیہ کا دل بہلانے کے لیے ان کے والدین انہیں آسٹریا لے گئے۔ While in Austria, we were driving and آسٹریا میں ہم نے ایک کار کرائے پر لی۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں گاڑی کی کھلی کھڑکیوں سے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں نے اپنے والد سے مذاق میں کہا، گایوں کے مختلف گلوں میں گھنٹیوں کی آوازیں بھی مختلف ہیں۔ میں نے کہا، یہ گھنٹیاں جمع کر کے انہیں 8 نوٹس میں بجانے میں کتنا مزہ آئے گا۔ نتالیہ صرف یہ جانتی تھیں کہ انہیں یہ گھنٹیاں بجانا سیکھنا ہی ہے، لیکن یہ سکھانے کے لیے کوئی استاد نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے لیے پرانی کتابیں پڑھیں اور پرانی تصویروں کو دیکھا، اور باقی سب کچھ انہوں نے اپنے تخیل کی مدد سے سیکھا۔ cowbell ringing is primarily گائے کے گلے کی گھنٹیوں سے موسیقی پیدا کرنا آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کا خاصہ ہے۔ ممکن ہے یہ آپ کو فرانس میں بھی ملے، لیکن دنیا میں کہیں بھی کاؤ بیلز کا مخصوص انداز صرف ان ملکوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں کوئی گھنٹیاں بجانے والے فنکار ہو سکتے ہیں، جیسے میں نیو یارک میں۔ maybe some ringer here or there in other countries like I'm in New York. کاؤ بیل بجانا کوئی ایسا آسان فن نہیں ہے۔ موسیقار 8 فٹ لمبی میز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے مسلسل ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھنٹی بجاتے ہوئے آنا جانا ہوتا ہے۔ نتالیہ کا کہنا ہے کہ ڈانس کی طرح اس کی اپنی ایک مخصوص کوریوگرافی ہوتی ہے جو اسے جسمانی طور پر خاصا محنت طلب بناتی ہے۔ نیو یارک میں یہ بیلز اکیلے بجانے والی وہ واحد آرٹسٹ ہیں۔ ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھا تھا، یہ گھنٹیاں کس کے لیے بجتی ہیں؟ یہ آپ کے لیے بجتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ گھنٹیاں ہر ایک کے لیے ہی بجتی ہیں، ہم سب کے لیے۔ ان سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ نتالیہ کے پاس بھی ان گھنٹیوں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ اینا نیلسن کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔